अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 20 मई 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि अमरीकी सदर ने ईरान को 2 से 3 दिन की डेडलाइन दे दी है। इससे पहले इन्होंने कहा कि 1 घंटे की दूरी पर थे, ईरान पर फुल फ्लेज हमला करने की तैयारी थी। लेकिन पिछले 12 घंटों में 2 से ज्यादा अमरीकी अखबारों ने एक ऐसी होशरुबा खबर छापी जो बड़ी दिलचस्प है कि वजह यह नहीं है कि इन ममालिक ने कहा कि आप रुक जाएं, और वजह यह भी नहीं है कि ये हमले के लिए तैयार थे। वजह बड़ी खौफनाक और दिलचस्प है। वो वजह यह है कि अमरीकी हुकाम को यह ब्रीफ किया गया कि रूसी मदद से ईरान ने कुछ ऐसी सलाहियत हासिल कर ली है कि अगर आपने अब हमले किए तो आपके कुछ तैयारे मारे जाएंगे, और इसी सूरत में जो अमरीका को एम्बैरेसमेंट मिलेगी वो बड़ी यानी गैर यकीनी होगी ट्रंप के लिए। पहले ही साख गिर रही है। और फिर पहली बार अमरीकी कांग्रेस में रात गए ये एतराफ़ किया गया अमरीकी हुकाम की जानिब से कि हाँ, इनके जदीद तैयारे जो हैं वो मारे गए हैं। कितने, और उस पर अब्बास इराक़ची साहब ने क्या स्टेटमेंट दी, ये दूसरा मौजू। रात गई जेडी वैंस जो इनके नायब सदर हैं, इन्होंने पाकिस्तान आने की वजह भी बताई कि हम वहाँ क्यों गए और डील करते करते कैसे काम ख़राब हुआ, इसका भी इंकशाफ किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा रात कृष्ण अमानपुर के साथ आए हुए थे। एक प्रोग्राम में उनको मैंने देखा, वो बता रहे थे कि अरब ममालिक एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं इस जंग के ख़ात्मे के लिए। लेकिन ये तमाम मौज़ूआत, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करने जा रहा। सबसे अहम खबर आपको देने जा रहा हूं, और वो बड़ी दिलचस्प खबर है। हालांकि उसके ऊपर मुझे कई एक शुकूक व शुबहात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आज सुबह सवेरे सबसे बड़ी खबर यही है। रात गए हमारे बहुत ही कंपिटेंट सहाफ़ी दोस्त हैं कामरान यूसुफ साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की। और आपको याद है हम पिछले कुछ हफ्तों से यूएई के जो ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ और भारत के साथ, जिस तरह से वो एक नए क्लब में, नए ब्लॉक में जा रहा है, ओपेक से निकला, ओपेक प्लस से निकला, और सऊदी अरब से भी जो MBS MBZ का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी जो डिपॉजिट की थी रकम वापस ली, पाकिस्तान के जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी। आपके सामने हम वीलॉग्स में तफसीलात का जिक्र करते आए और मुसलसल करते आए। तो ये रात के कामरान यूसुफ साहब ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की। ये कहते हैं कि हुआ ये है कि खामोश सिफारतकारी की यूएई ने, और उसके नतीजे में पाकिस्तान से राब्ता हुआ। राब्ता करने के बाद टू सीक री इंगेजमेंट क्वाइटली रीच्ड आउट टू पाकिस्तान। यूएई ने खामोशी से यानी रौला डाले बगैर पाकिस्तान से राब्ता किया, टू सीक री इंगेजमेंट, दोबारा से इंगेजमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया। तो बड़ी मदद मांगी होगी कोई, वो क्या है बयान करता हूँ। ये राब्ता किस अहम शख्सियत की वजह से हुआ, मेरे पास इसकी इत्तला है। कामरान साहब ने इसके ऊपर तबसरा ज़्यादा नहीं किया, उनके मुख्तसर ट्वीट था। वो कहते हैं कि अमाराती जो फैसला साज हैं यूएई के, इनके यहाँ सोच ये पाई जाती है अभी ताज़ा वाक़यात के बाद कि पाकिस्तान इस वक्त अहम हुआ पड़ा है दुनिया भर में, तो इस वक्त पाकिस्तान की मुखालिफ समत में खड़ा होना शायद मुनासिब नहीं। यहाँ इन्होंने ये ट्वीट ख़त्म करने से पहले एक और इंकशाफ किया। कामरान साहब लिखते हैं कि अब यूएई ईरान अमरीका ईरान अमरीका तनाज़े का मसला सिफारतकारी से हल करना चाहता है। पहले पहले इनके यहाँ ख्वाहिश थी कि जंग से मसला हल हो, ईरान को इस काबिल ना छोड़ा जाए कि ये हमला कर सके दोबारा गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर। ये है उनकी खबर। मैं आपको बताता हूँ इस सिलसिले में किन लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और ये यूएई के यहाँ अगर सोच आई तो उसकी वजह क्या है, और क्या ये वजह ये सोच दुरुस्त है या नहीं है। वाई आई एम स्केप्टिकल बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं इस पे शक की निगाह क्यों रखता हूँ। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है अगर ऐसा दुरुस्त है, नो डाउट, खबर बहुत बड़ी है। इशारे ये बताते हैं कि हाँ, कुछ राब्ताकारी हुई है। यूएई ने अपना जो स्टांस है उसमें कुछ बदलाव किया है, और उसका फ़ायदा ज़ाहिर बात है वहाँ रहने वाले वर्कर्स को होगा। उनकी जो ज़िंदगी अजीरन हुई पड़ी है पाकिस्तानी बिलखसूस, वो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। देखिए, होता यूँ है कि जब हम आपसे सुबह सवेरे मुखातिब हैं तो पिछले 12 घंटों में यूएई पर मजीद ड्रोन हमले होते हैं। बराका प्लांट वाला जो इलाका है वहाँ पे, और रात गए उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिस्टम में स्टेटमेंट जारी करती है। उससे पहले भी आपको याद है को 15 से 16 मिसाइल और ड्रोन हमले हुए थे। फिर एक इसके बीच में उनका एक जौहरी पावर प्लांट है, वहाँ पे हमला हुआ था। तो पिछले एक हफ्ते के दौरान 3 बार यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में ये हमले हुए। तो पहले तो यूएई कह देता था ईरान है, अब वो नाम नहीं ले रहे। हुआ ये है, सबूत इसका दे रहा हूँ, हुआ ये है कि कल रात पाकिस्तान के जो यूएन में मंदूब है मुस्तकिल आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने बड़ा खुल के यूएई पर जो होने वाले ताज़ा ड्रोन हमले उनकी मजम्मत की। अब पाकिस्तान ये उसी सूरत में कर रहा है जब पाकिस्तान को पता है कि ये हमले ईरान से नहीं हुए। मैं सबूत देता हूँ। कल आपसे अर्ज़ किया था कि जो सऊदी अरब पर 3 हमले हुए पिछले 72 घंटों में,
جو انہوں نے ڈسمنٹل کیا اس حملے کو، وہ عراق کی جانب سے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ عراقی حکومت نے اس کی تحقیقات کا آغاز کر دی۔ ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ اس جنگ کے دوران بھی اسرائیل کے خفیہ اڈے وہاں پہ موجود تھے، اور یہ پکی خبر ہے کہ اسرائیل کے وہاں ٹھکانے موجود تھے عراقی سرزمین کو موجود کرتے ہوئے، کیونکہ گورنمنٹ ہونے کے برابر نہیں ہے، صورتحال عجیب و غریب ممالک کی ہو چکی ہے، لیبیا ہو یا عراق ہو، جب سے ٹاپل کی گئی حکومتیں یہاں تو ایک استحکام والے ممالک تھے، لیکن امریکہ کو عرب سپرنگ کا لوچا سوجا اور بڑا غرق کر دیا ان ممالک کا اس نے اپنی مرضی کی کٹ پٹیاں لانے کے لیے۔ تو اب عراق کی سرزمین بنیادی طور پر استعمال ہو رہی ہے، چاہے وہ یو ای پر ہونے والے حملے ہوں یا سعودی عرب پر ہونے والے حملے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے حملے نہیں کیے، جب بھی انہوں نے کیے بتا کے کیے۔ تو اس بات کا پاکستان کو اندازہ تھا، اس لیے پاکستان نے اس کی مذمت کی، پرائم منسٹر نے بھی کی اور مستقل مندوب نے کی۔ یہ پہلا ثبوت ہے کہ وہ رابطہ کاری کو خاموش یو اے ای اور پاکستان کے بیچ ہوئی، اور یو اے ای شاید اپنا موقع بدلنے پر تیار ہے۔ دوسرا، اسرائیل نے جو حالیہ دنوں یو اے ای کے ساتھ کیا، پہلے بنجامن نیتن یاہو نے بیچ چوراہے کی ہنڈیاں پھوڑ دی کہ میں نے سیکرٹلی دورہ کیا تھا، یو اے ای ڈینائی کرتا رہ گیا۔ پھر 3-4 دنوں میں مسلسل خبر آتی تھی، نہیں صاحب یہ اب جو ان کا موساد کا چیف ہے وہ بھی آیا، آئی ڈی ایف کا چیف بھی آیا، ایک اور ان کی ایجنسی اس کا چیف بھی آیا، اور یو اے ای واز ہیلپ لیس کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ گو کہ اس بیچ میں نریندر مودی کا دورہ بھی تھا۔ ہر ملک کو حق ہے کہ اپنی مرضی کے تعلقات رکھے، لیکن پھر یہ امہ کا چورا نہ بیچے نا، ہمارے عام عوام کو جذباتی نہ کریں۔ تو اس کے اوپر ہم تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن اب یہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں 3 لینس سے اسے دیکھوں گا۔ اگر تو وہاں رہنے والا، یو اے ای میں رہنے والا جو ورکر ہے پاکستان کا، وہ اسے مزید تنگ نہیں کیا جاتا، تو یہ خبر درست ہے کہ یو اے ای نے پاکستان کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بدلا ہے۔ نمبر 2، ساڈی دی کوئی فرمائش ہوندی ہے پینڈ ڈپازٹ کرواؤ، روپیے دیو، تھوڑا جا تیل دیو، تو اس صورت میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو یہ دوسرا اشارہ ہوگا۔ حالانکہ پاکستان نے وہ پیسے واپس کر دیے، سعودی عرب نے فوراً پیسے دیے تھے، جو 3.2 بلین تھا وہ واپس کر دیے، یو اے ای نے مانگا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ تعلقات خراب ہے۔ نمبر 3، یہ جو مستقل مندوب اور پاکستان کی مذمت ہے، یہ بھی اس کی جانب ایک اہم ترین ثبوت ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ اس میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ ایک سابق سفیر ہیں پاکستان کے، جو ان دنوں یو اے ای کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے مشیر ہیں، اور وہ مختلف ادوار میں بڑی اہمیت کے حامل رہے، کبھی امریکہ کے لیے، کبھی پاکستان کے لیے، کبھی یو اے ای کے لیے۔ تو جب سے یعنی رجیم چینج ہوئی اور پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم 2 آئی، تب سے وہ دوبارہ سے جو آپ کے فیصلہ ساز ہیں ان کے ہم منظور نظر ہیں، تو ان کا بھی کردار اہم ہو سکتا ہے۔ اور اہم ترین مدعا اسرائیل نے جو ننگا کیا یو اے ای کے معاملات کو، معذرت کہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں، بیچ چوراہے کے، اس سے بھی میرا خیال ہے یو اے ای کو کچھ لیسن ملا ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کلی طور پر، ایک طرفہ طور پر ایک سمت میں چل پڑیں۔ تو میرے جو 2 سینٹس ہیں ناقص، وہ کچھ یوں ہیں آپ کی خدمت میں جو بیان کر دیا، کیونکہ جو اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ہیں مائک ہکبی، وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی مشرق وسطیٰ کے ممالک کو چوز کرنا ہے، یا ایران یا اسرائیل، اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ وہ تو گریٹر اسرائیل کی بات بھی کرتا ہے بدبخت۔ تو اب یہ میرا خیال انہیں احساس ہوا ہے، لیکن میں نے کہا 3 ثبوت ہوں گے اگر احساس ہوئے، میں ابھی بھی شک القلب رہوں گا، ان کے ارادے کچھ اور، انویسٹمنٹ معاہدے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ بہرکیف یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کی خدمت پیش کرنی تھی۔ اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ جو امریکی کانگریس میں اعتراف ہوا، وہاں پہ ہیئرنگ تھی، ذمہ دار سینٹ کام کے موجود تھے۔ تو عباس عراقچی صاحب نے رات 2 بجے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ کئی ماہ بعد بالآخر امریکی کانگریس میں درجنوں امریکی طیاروں کے گرائے جانے کی تصدیق ہوئی، اعتراف کیا گیا، اور ایران دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے F-35 امریکی گرایا، یہ ہماری فورسز کا کارنامہ ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اعتراف کیا، کچھ نمبر نہیں بتایا گیا لیکن اعتراف کیا، ڈیمیج ہوئے تو جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا تخمینے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعی اس کے لیے، ایران کے لیے بہت بڑی جیت تھی۔ میں اصل موضوع پہ آتا ہوں جو جس کا آغاز میں نے شروع میں کیا۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حملے انہوں نے، ٹرمپ نے 2 سے 3 دن کی جو ڈیڈ لائن دی ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن رات کے جے ڈی وینس کچھ اور گفتگو کر رہا تھا، پاکستان کا کردار، پاکستان وہ کیوں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رابطہ ہی نہیں تھا، پاکستان جانا ضروری تھا، پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا مذاکرات کے لیے، اس کی بڑی تعریف اس نے کی، اور ہم ڈیل کے قریب تھے لیکن ایران نہیں مانا۔ لیکن جو ٹرمپ کی تازہ دھمکی ہے کہ ہم 1 گھنٹے کی دوری پر تھے حملہ کرنے کے لیے، اس کا ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے چھاپا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل تیار تھے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ کو پینٹاگان حکام نے بریف کیا کہ اگر آپ نے ایئر کیمپین کی
تو ایرانین جو کمانڈرز ہیں انہوں نے اس ساری جنگ کے بیچ بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے اور روسی مدد ان کو حاصل رہی ہے، تو وہ جو امریکی بمبار طیارے ہیں ان کے پیٹرن کو سمجھ چکے ہیں، اور یہ امریکہ نے اگر حملہ کیا تو ایران اس قابل ہے دوبارہ اب کہ وہ کچھ طیارے مار گرائے، جس سے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی۔ یہ ٹرمپ اب افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی جو مقبولیت ہے مڈ ٹرم آگے آ رہا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس جنگ میں مزید اگر وہ حملے کرتا، 2-4 طیارے گر جاتے تو شیئر امبیرسمنٹ ہوتی دنیا کی سپر پاور کو۔ نیو یارک ٹائم نے چھاپا، اسی لیے ٹرمپ کہتا ہے یہ جھوٹا اخبار ہے، بڑی گالیاں دیتے ہیں ان اخباروں کو، وال اسٹریٹ جرنل کو بالخصوص، اور وال اسٹریٹ جرنل بھی پیچھے نہیں ہٹا، اس نے بھی خبر چھاپی ہوئی ہے کہ اس سلسلے میں جو کلیش رپورٹ نے کیری کی کہ ٹرمپ نے جو پاس کیا ہے یو ایس اسٹرائک کے اوپر گلف لیڈرز کے کہنے کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ گلف آفیشلز نے بعد میں اس اخبار یعنی وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ انہیں تو علم ہی نہیں تھا کہ امریکہ کوئی فوری حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ بھی عجب وہاں پہ تضادات سے بھرپور سسٹم ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی شاندار سی بڑی کامن سینس پر مبنی وجہ ہے، وہ ہے کہ ٹرمپ اس سب کے بیچ میں دھونس دھمکی اور زبردستی کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اپنا جو قلہ ہے وہ تگڑا کرنا چاہتا ہے، دیٹس اٹ۔ اب ایکزیوس نامی جو اخبار ہے جس کو براک ریورڈ رپورٹ کرتا ہے، اس نے کہا یہ 1 گھنٹہ حملے سے دور تھا ٹرمپ، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اصل میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ صرف دھمکی پر مبنی بیان تھا، حملہ کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ اس کا ثبوت مجھے رات گئے جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ ملا، وہ کہتا ہے کہ امریکہ ڈیل کرنا چاہتا تھا، ایران نہیں مانا۔ وی تھنک ریئل پروگرس ہیز بین میڈ، اسلام آباد سے جب سے ہم گئے تو بڑی ریئل پروگرس ہو چکی ہے۔ وی تھنک دی ایرانینس وانٹ اے ڈیل، وہ بھی ڈیل چاہتے ہیں۔ وی وینٹ ٹو پاکستان ٹو شو گڈ فیتھ اینڈ میک اے ڈیل، ایک ڈیل کرنا چاہتے تھے اس لیے پاکستان گئے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ نتیجہ خیز نہیں تھا، بہت زیادہ اس میں پروگرس ہوئی تھی پاکستان کے کردار کو، کہ پاکستان واز ایبل ٹو فیسیلیٹیٹ، اس کا اس نے اعتراف بھی کیا۔ رات گئے جو کرشنا مانپور ہیں CNN والی خاتون، ان کے ہاں مصری وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے بڑے دھیان سے سنا۔ انہوں نے بتایا کہ اصل میں ان دنوں جو عرب ممالک ہیں وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر کام کر رہے ہیں ایران امریکہ کے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیٹ کوڈ لیڈ دا وے فار سیٹنگ دی پیرامیٹرز بنانے ہیں اس MOU کے ذریعے، اور کچھ پرنسپلز لے آؤٹ کرنے ہیں، دیٹ وڈ بی سبجیکٹ ٹو نیگوسیشنز لیٹر آن، جس کی بنیاد پہ آگے جا کے مذاکرات ہوں گے۔ اب امریکہ تمام تر دعووں کے باوجود ایک نقطے پر مرکوز ہو چکا کہ جوہری ہتھیار ایران نہیں بنا سکتا، جو وہ کہتے ہیں ہم بنانا نہیں چاہتے۔ مدعا تھا یورینیم افزودگی کا، اب اس کی بھی خبر آپ کو دیے دیتے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے 25 برس تک آپ اسے روکیں، منجمد کریں، ایران 20 برس تک مانا ہے، اور وہ کہتے ہیں تخفیف ہم نہیں کریں گے، البتہ جتنا افزودہ ہے اس کو روک دیں گے۔ امریکہ چاہتا ہے نہیں ایک جوہری پلانٹ آپ کا کام کرے باقی نہ ہوں، اس پہ بارگین ہو رہی ہے اور لین دین ہو رہی ہے۔ اب میں جانے سے پہلے آپ سے 2 خبریں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو کل سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ میں جو کچھ ہوا، رات گئے تک پھر صورتحال آپ نے دیکھی سنی۔ دیکھیے میں نے دیکھا کہ جب سائفر کے اوپر ویلاگ کیا اور ایک نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کی کہ سائفر کا جو کانٹینٹ ہے PTA اس حوالے سے اپنی جگہ درست ہے، لیکن سائفر کیسے آیا، کس نے لیک کیا، اس کے اوپر سوال میں کھڑے کر رہا تھا۔ تو تب جو PTA کے چاہنے والے تھے انہوں نے اس ناچیز کو شدید برا بھلا کہا۔ کل میں نے سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کیا کہ ایک منتخب CM ہے، وہ اڈیالہ جا رہا ہے، جس طرح پولیس نے اس کے ساتھ سلوک کیا، یہ نامناسب رویہ ہے، اور ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جاتی؟ وہ اگر اپنے لیڈر کی صحت کے بارے میں پریشان ہے تو ان کا پورا حق ہے، عدالتی آرڈرز بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ بڑی بنیادی سی بات کی، اس کے اوپر نون لیگی حامی جو ہیں وہ چڑھ دوڑے کہ جناب یہ آپ کیا ہیں، گالیاں دی۔ پھر میں نے دیکھا ایک جگہ سہیل آفریدی صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ایک پولیس اہلکار کو کہ تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو، یعنی پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ، اور ایسی گفتگو ہے جو منظر عام پر آئی ہے۔ اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا سوال اٹھایا کہ یہ ایک CM کو زیب نہیں دیتا تھا، SHO سے آپ کیا اس طرح کا مکالمہ کریں گے؟ وہ تو پابند ہے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کی وہ بیچارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ پاکستان توڑنے کی بات اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بھائی سہیل آفریدی صاحب بڑے قابل احترام آپ منتخب CM ہے، بالکل میرٹ پہ منتخب CM ہے، آپ کی جماعت آپ کے ساتھ زیادتی ظلم ہے، آپ کو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، لیکن جو پاکستان ہے تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور 4.5 کروڑ عوام KP کے اور 25 کروڑ پاکستان کے ہیں۔ کوئی شخص، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی شے، کوئی جماعت پاکستان سے آگے نہیں ہے۔ اچھا میں نے یہ ٹویٹ کیا، پھر دوبارہ PTA چڑھ دوڑی۔ وہ کہتے ہیں جی آپ لفافے ہیں PTA والے، جب میں ان کے حق میں بات نہ کروں
نون لیگ کے مخالف بات کروں کہتے ہیں آپ لفافے ہیں. تو میں کہنا آپ سب کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی صحافی کے لیے میرا خیال اس سے بڑا میڈل نہیں ہوتا کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہے نا آپ کو گالیاں دیں اور لفافہ کہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے ترجمان نہیں ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ میں جو اپنی دانش میں ایک تو معلومات آپ تک پہنچاؤں، اس کے اوپر تجزیہ کیا جائے، اور پھر جو جائز بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے. اگر آپ نے مرضی کا سچ سننا ہے، جو ہمیں اکثر لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، تو مرضی کے من پسند کے یوٹیوبرز بیٹھے ہیں جو ڈیلی چورن بیچتے ہیں. کوئی ڈیلی انقلاب برپا کرتے ہیں، کوئی ڈیلی یہاں پہ سازش کرتے ہیں، کوئی ڈیلی یہاں پہ جیلیں توڑواتے ہیں، کوئی ڈیلی کہتے ہیں کہ نہیں پی ٹی ختم ہو چکی ہے، نون لیگ کے حامی بالخصوص، باقی کچھ نہیں رہا. ان سے میں اکثر سوال کرتا ہوں اگر پی ٹی ختم ہو گئی ہے تو فیئر الیکشن ان کے ساتھ کر کے دیکھ لیں. لیکن نہیں، مرضی کا سچ سننے کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر مرضی کا سچ سننے کو نہ ملے تو آپ اس صحافی کو، اس تجزیہ نگار کو لفافہ یا ٹاؤٹ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آنر اور میڈل ہے. میرے جو تھوڑے بہت سبسکرائبر ماشاءاللہ جو آپ لوگ ملے ہیں مجھے، 2 لاکھ کے زائد ہو چکے ہیں، میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، کیونکہ پاکستان میں سب سے مشکل کام یہ تھا کہ یا تو آپ پرو پی ٹی آئی ہو جائیں یا اینٹی پی ٹی آئی ہو جائیں. یہی 2 کام ہو رہے تھے. اس بیچ میں صحافت کہاں تھی؟ صحافت کا نام ترجمانی تو نہیں ہوتا کسی سیاسی جماعت کو، ان کے ترجمان آپ نے اپنے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. ہم نے کوشش کی ہے، اس کوشش میں ہم مکمل کامیاب نہیں ہیں. اس میں لغزش آتی ہے، اس میں پوری حقیقت بیان کرنے سے قاصر بھی رہتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے، جو ایک مسائل ہے میں اس کا اعتراف کروں گا. لیکن خدا را اس طرح نہ کیا کریں کہ ایک دن آپ میری تعریف میں بار لگا دیں، اگلے دن گالیاں دینا شروع کر دیں. اللہ حافظ.